करना एक अदारे को, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कानून साजी इस पे होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। पहले तो खाली सियासी बहरान था और मुआशी बहरान था, और अब मैं समझता हूँ इसके साथ साथ एक आईनी बहरान भी हो गया है। क्या साकिब निसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे, या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? कि इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं हैं, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। उसकी फिलॉसफी, उसकी सियासत ये है ही नहीं कि बैठा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल पर यकीन मानिए पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, लेकिन यहाँ ना हैरानी होती है, ना परेशानी होती है, और ना ही पशेमानी होती है। कोई हैरानी मुझे तो नहीं होती, क्योंकि वही हमारा पुराना स्टाइल है। हम तो स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं करते। जस्टिस मुनीर वाले फ़ैसलों की अगर बाज़गश्त ज़िंदा है तो फिर बेंच टूटने का सिलसिला भी अभी तक जारी है। परेशानी भी नहीं होती क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, बहरान बरकरार है। हालांकि रिजिलियंट होने का वर्ड कोई नेगेटिव नहीं है, रिजिलियंस तो पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। हैरानी ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन पशेमानी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम बैरून मुल्क अपने ही लोगों से नारे लगवाते हैं, अपने इदारों को बदनाम करने के लिए। हम अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ डोजियर तैयार करते हैं और दूसरों को देते हैं। इन्हीं चीज़ों की बुनियादों पर मुल्कों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी लगती हैं। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब अली गौहर ख़ान बलोच साहब ने, नून लीग के रुकने कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब अमजद ख़ान नियाज़ी साहब PTI के मरकज़ी रहनुमा, अभी जेल यात्रा करके भी आए हैं। शुक्रिया अमजद ख़ान साहब, आपने वक्त दिया। जनाब कादिर ख़ान मंदोखेल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया कादिर ख़ान, आपने वक्त दिया। अली गौहर ख़ान साहब, आप चूँकि स्टूडियो में हैं, ये अभी आज ही ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि क्या साकिब निसार ने या दोस्त या खोसा साहब ने, आसिफ सईद खोसा की बात कर रहे थे, क्या इन्होंने पलड़े बराबर रखे थे? अब जबकि कानून साजी हो रही है, कौमी असम्बली में भी बिल पास हो गया, सेनेट में भी पास हो गया, तो ये पलड़ों का बार बार जिक्र किस चीज़ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए प्राचा साहब, आप इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप माशाल्लाह एक हमारे बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, और आपका एक नाम है, और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इन मामलात पर। और मैं समझता हूँ पैनल में जो हमारे दोस्त बैठे हैं दोनों, ये भी अमजद ख़ान भी एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे कुलीग हैं कादिर मंदोखेल साहब, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के लायर, मेरे तो दोस्त भी हैं, भाई हैं दोनों। देखिए गुज़ारिश, आप खुद भी माशाल्लाह पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप एक सियासत वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल है, सियासत के शोबे का तालिब इल्म हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, कहीं जब तक हम इसके आगे फुल स्टॉप लगा के और मामलात को जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं देखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मट्टी डालकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम वो नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। यही टॉक शोज़ में रोना रोते रहेंगे हम कि आज मईशत तबाह हो गई, आज कानून शिकनी हो गई, आज वोट चोरी हो गए। यही टॉक पिछले कितने सालों से आप भी इन्हीं टॉपिक्स पे बोल रहे हैं, हम भी इन्हीं टॉपिक्स पे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैठ के जवाब दे रहे हैं। असल बात ये है, आज इमरान खान साहब को सिर्फ एक, अमजद साहब बैठे हैं, अभी आप इनकी बारी आएगी जी, इलेक्शन करा दो जी, वो असम्बलियाँ टूट गई, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करा दो। अगर आइन का इतना ख्याल था मेरे भाई, तो फिर RTS सिस्टम का सहारा लेके जीतना नहीं था ना एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। उस वक्त कहता है भी मैं हारूं या जीतूं, मैं ये सहारा नहीं लूँगा। फिर जिस वक्त अपने सियासी मुखालफिन को, अभी अमजद भाई का मुझे अफसोस है, ये 2 दिन रहे हैं, 5 दिन रहे हैं, हमारे भाई हैं 4 दिन रहे, 2-2, 3-3 साल जेलों में ख़वातीन पड़ी रहीं, गलती सड़ती रहीं, किसी ने नहीं, ज़मानत नहीं देता था कोई जज। और पलड़े किस तरह भारी और हल्के होते हैं। इमरान खान साहब कहते थे वज़ीर आज़म बनने के बाद कल ख्वाजा आसिफ अंदर होगा, परसों शायद खाकान अब्बासी अंदर होगा, फलां दिन शौकत पराचा साहब अंदर। नहीं, हाँ, ये लोग अगर तो सीरियस है, जो कि अभी आप एंट्रो में भी सुना रहे थे कि खान साहब बैठ के, उनका रवैया नहीं है कि बैठ के बाद वो अगर ये कहते भी हैं तो झूठ बोलते हैं।
اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، ان گناہوں کا اعتراف سر عام کریں، سر عام قوم سے معافی مانگے، سر عام معافی مانگے، پھر اس کے بعد تمام پولیٹیکل بیٹھ کے کوئی ایک لائے عمل بنائے. اور جو دنگل معذرت کے ساتھ ہم نے اگر کوئی قانون سازی کی ہے تو وہ ہمارا رائٹ، ہم مقننہ میں آتا ہوں، اور وہ غلط بھی نہیں کی. میں ان نکات پہ آتا ہوں. قادر خان صاحب، یہ جو فل سٹاپ والی بات ہے، فل سٹاپ لگنا چاہیے. کل جو چیزیں غلط تھیں وہ آج کیسے صحیح ہو رہی ہیں، اور کل جو چیزیں صحیح تھیں وہ آج کیسے غلط ہو رہی ہیں. مثلا امجد خان صاحب، مجھے مرحوم ڈاکٹر شیر افن صاحب کے اسمبلی کے اندر وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں کہ برڈز آف دا سیم فیدر فلائی ٹوگیدر، کے سیاستدان تو سیاستدانوں کے ساتھی ہوتے ہیں. لیکن امجد خان کی پرسوں پیشی ہے دہشت گردی کے کیس میں. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے امجد خان دہشت گرد ہیں کیا؟ اگر وہی کرنا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا تو پھر آپ کی سٹرگل، آپ کی پارٹی کی سٹرگل، یا علی گور خان کی پارٹی کی سٹرگل، پھر تو وہی گھوم پھر کے ہم وہ اسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں نا. جی راجہ صاحب، بہت شکریہ. مجھے بڑا افسوس ہے امجد خان نیازی صاحب کے والد صاحب کو، تو میں بڑا فین رہا ہوں، کیونکہ جس طرح آئین وہ حفظ کر کے اسمبلی میں کرتا تھا، اور ہم تو چھوٹے تھے یا سیاست میں نہیں تھے، تو ہمیں تو بڑا یاد آتا تھا کہ ایک شخص جو ایک آرٹیکل، ایک سیکشن وہ زبانی یاد تھا ان کا اسمبلی میں. تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے، ناخوشگوار واقعہ ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی میں جسٹیفکیشن کے لیے نہیں بول رہا ہوں. عمران خان صاحب کی جب حکومت آ گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ، میں تیرے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، اور جا کے ڈاکٹر عاصم، خورشید شاہ، مطلب کس کی بات کروں، عادی فریال جو خاتون ہے، جو ہماری بہنوں کا، خواتین کا بڑے احترام ہے، جیل مینول کے تحت 6 بجے کے بعد کسی جج کی ہدایت پہ بھی ملزم جیل نہیں جا سکتا ہے. عادی فریال کو رات 12 بجے گھسیٹ کی جیل میں ڈالا. کیا ملا آپ کو، کیا ملا آپ کو؟ اور پھر اس طرح سے آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو کیا ہے، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو کیا ہے، یقیناً امجد خان صاحب حوالہ دیں گے پرانے مقدمے ہیں. بھیا پرانے مقدمے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ترازو کے پلڑے اس وقت برابر ہوں گے جب ان سب کو وہی سلوک کا نشانہ بنایا جائے گا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی قومی اسمبلی میں میری اسپیچ سنی ہوئی، علی گور بلوچ صاحب تو میرے ساتھ تھے، تشریف فرما تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو دنیا میں ہم 139 نمبر پہ، یہ سسٹم ہی ناکارہ ہے. اس کو پورے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. موجودہ جوڈیشل کی سسٹم کے تحت آپ کسی غریب آدمی کو انصاف دے نہیں سکتے ہو، اور آپ نے جس کو رگڑا دینا ہو تو بڑا آسانی سے دے سکتے ہو. یعنی ایک ایسا قانون ہے کہ مکڑی کا جالا ہے، جہاں کوئی غریب اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور طاقتور اس کو چیر پاڑ کے نکل جاتا ہے. یہ ہے ہمارا عدالتی سسٹم. تو میں تو پہلی بنیادی بات تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آئیے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. علی گور بلوچ صاحب کے ساتھ ساتھ میں امجد خان نیازی صاحب کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑا اعتراض کر دیے، ہم نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کی ہے، ابھی تو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. آصف علی زرداری، ڈاکٹر عاصم، اگر اجازت دیں مندوخیل صاحب، میں نیب والا میرے پاس آپ ہی کے لیے ایک کوشچن ہے، ادھر رکیے گا. امجد خان صاحب، یہ جو باتیں سامنے آتی ہیں، مثلاً فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے یہ میرے آفس کے بالکل پیچھے پولی کلینک ہے، یہاں سے جیل بھیجا گیا، یا جہانگیر خان ترین کی بچیوں کے خلاف FIRs کاٹی گئیں، تو آپ کے دور حکومت میں جس کی اب یہ مثالیں سامنے آتی ہیں، تو کوئی کسر تو نہیں چھوڑی گئی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ امجد خان نیازی کے خلاف غلط پرچہ کاٹا گیا. میں تو اب بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. شوکت راجہ صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ نیب ہمارے کتنے کنٹرول میں تھا، یا ان کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. آپ خوش تو ہوتے تھے نا نیاز صاحب، آپ یہ تو نہ کہیں نا، آپ خوش تو بڑے ہوتے تھے. اناؤنسمنٹ کون کرتا تھا پوچھیں صاحب؟ کبھی بھی ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ دشمن مریے تو خوشیاں نہ کریے. کبھی بھی سیاستدان کے اریسٹ ہونے پہ مجھے تو کبھی خوشی نہیں ہوئی. ہاں ایک چیز ہے کہ کچھ کیسز ہیں جو ان کی اپنی ایک دوسرے نون کی پیپلز پارٹی کی نون کے خلاف درخواستیں تھی، یا ان کو انکوائریز تھی جن میں گرفتاریاں ہوئیں. یہ سب ان کے اپنے کیسز بنائے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کو نیب دیکھ رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ
نیب ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا، اور نیب اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر رہی تھی یا جن کے کنٹرول میں تھا وہ بتا دیں کہ وہ کس کو گرفتار کر رہے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ آڈیو ویڈیوز آپ نے چیئرمین کی بنائی ہوئی تھیں اور بلیک میل کرتے تھے آپ لوگ پی ایم ہاؤس میں بلا کر۔ کون سے ایسے اپنا شوکت پراچا صاحب، ہمارے پاس کون سے ایسے انسٹرومنٹ تھے جن سے ہم نے ویڈیو یا آڈیوز بنائی تھی؟ نہ ہم کوئی ایجنسی تھوڑے ہی تھی، ہم تو ایک پولیٹیکل جماعت ہیں، اور پولیٹیکل جماعت کے طور پہ اپنے نظریات کو سامنے لے کے آتے ہیں، سوچ کے تحت بڑھتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کی ویڈیو یا آڈیو ٹیپنگ میں انوالو ہوں۔ جو اگر کوئی ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم تو اپنی سوچ کے تحت آگے کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلیکٹ کرتی ہے اور پاکستان کی عوام الیکٹ کرتی ہے، اور جسے بھی الیکٹ کرے وہ یقیناً وہی اس جو اقتدار کا ہما ہے اس کے بیٹھتا ہے، یا جو لیڈرشپ جس میں کوئی کوالٹیز ہوتی ہے۔ کاش یہ ہمارے ملک میں واقعی ایسا ہی نظام ہوتا جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ برا رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، عمران خان کو بھی نیب کے نوٹس ملے اور آج انہوں نے ہائی کورٹ کو موو کیا، ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیریان کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کے قابل سماعت یا ادروائز میں اس معاملے پر بات کروں گا ناظرین، لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قادر خان مندوخیل صاحب، نیب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، نوٹسز ملے عمران خان کو اور انہوں نے پھر ہائی کورٹ کو آج موو بھی کر دیا، لیکن یہی نوٹسز ہوتے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب کی آپ نے اگزامپل دی، فریال تارپور صاحبہ کی آپ نے اگزامپل دی، علی گوہر صاحب شاہد خاقان عباسی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کل یہ غلط تھا تو آج کیسے پھر جائز ہے؟ نیب تو پھر نوٹسز بھیج رہا ہے نا۔ دیکھیں، مجھے اس بات کا اجازت دے دے کہ ہم بھی کہتے ہیں، امجد نیازی صاحب بھی کہیں گے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، مگر آپ مجھے بتاؤ جی، عمران خان صاحب سٹیج پہ یہ مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ رانا ثناءاللہ فلاں فلاں ہر آدمی کا نام لے کے جیل کے اندر سہولتیں چھین لو، لائٹ چھین لو، اے سی چھین لو، یہ بیانات کون دے رہا تھا؟ اور پھر اگلے دن اس کے اوپر عمل بھی ہوتا تھا، تو اس سے میں کیا مقصد لوں؟ نہیں، لیکن توشہ خانہ والا کیس تو حکومت نے ہی بنایا نا، جو جس پہ نیب ان کو نوٹس بھیج رہی ہے نا۔ تو آپ مجھے بتا دیں، توشہ خانہ کا کیس گڑی سب سے پہلے میں میڈیا پہ لایا، اور پھر عمران خان صاحب نے مان بھی لیا ہے کہ اس گڑی کو میں نے بیچا، اور بیچنے کے بعد میں نے بنی گالا کا روڈ بنا لیا، جبکہ روڈ سی ڈی اے نے 30 لاکھ روپے میں بنا لیے۔ میئر اسلام آباد کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور پھر اس جعلی رسید جو اسلام آباد کی ایک سڑی ہوئی دکان کا بنایا وہ بھی ثابت ہوا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اور پھر وہ گھڑی نہیں، نیب وہی رسیدیں مانگ رہی ہے جو نیب ماضی میں رسیدیں مانگا کرتی تھی۔ دیکھیں پراچا صاحب، آپ پھر اس کو کمپیئر کریں گے، میں دوبارہ کہوں گا، اللہ نہ کرے، خاص کر میں اپنی جماعت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہنا چاہوں، ہم کبھی بھی انتقامی کارروائی اور تشدد بحیثیت میں سماجی کارکن ہوں، ہم کبھی بھی ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے بھگتا ہے، ہم نے اپنی قائدین کو کھویا ہے، تو ہم کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے پچھلے 1 سال سے پاکستان کو سر پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ آپ کو کس جادوگر نے مشورہ دیے کہ آپ اسمبلی سے استعفے دیں؟ آج آپ کے کل ان کے 4 ممبر بیٹھے ہوئے تھے، تو کون سا قانون، کون سا اخلاقیات کی طرح آپ کی 4 ممبر بیٹھے تھے، اور جو کل قانون پاس ہو اس میں انہیں اعتراض بھی نہیں کیا ہے۔ یہ علی گور وہ تو آنا چاہ رہے ہیں، آپ کے اسپیکر صاحب آنے نہیں دے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم واپس آتے ہیں، وہ تو بار بار آئے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، پارلیمنٹ کا، آپ کا، سب کا۔ ہم نہ پراچا صاحب نہ توک کے چاٹتے ہیں، نہ کسی کو توکاوت چاٹنے دیں گے۔ جب ایک چیز آپ نے کر دی ہے، ہم نے بڑی محنتیں کی ہے، آپ کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے، اسپیکر رولنگ دے چکا ہے، ابھی آپ جائیں عدالت سے، وہاں سے لیا ہے فیصلہ۔ چلیں پوائنٹ آ گیا، میں ذرا کیسز کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امجد خان نیازی صاحب، یہ ٹیریان کیس قابل سماعت ہوگا یا نہیں؟ اس میں ہیئرنگ کے دوران بڑی ایک امپورٹنٹ آبزرویشن بھی آئی اور سوال بھی آیا۔ سوال معزز عدالت کی طرف سے آیا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب آیا وکیل کی طرف سے، انہوں نے کہا
کہ پھر تو جھوٹ بولنے کا جو کیس بنے گا وہ نہ صرف پارلیمنٹ سے نااہلی ہوگی بلکہ پارٹی چیئرمین شپ سے بھی نااہلی ہوگی. تو کیس تو اب چونکہ عدالت جن پر عدالتوں پر آپ کو بھی یقین ہے تو یہ تو پھر دونوں چیزیں بڑا اسٹرانگلی بڑا سختی سے ہٹ کریں گی. پھر شوکت پراچا صاحب ابھی تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ جو درخواست گزار ہے وہ نہ میڈیا نے آج تک دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا ہے. عدالت نے آج مسکراتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار تو پاکستان کے ایک شہری ہیں, شریف شہری ہیں, معزز شہری ہیں. اچھا میری بات مکمل ہو. دوسرا اگر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ اگر سیاست پرسنلائز ہو گئی ہے یا گندگی کی انتہا تک اتنی گر گئی ہے کہ ایک دوسرے کی ذاتیات پہ اٹیک کرنے اور درخواست بازی کرنی ہے تو پھر اس پاکستان میں سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے. ہمیشہ مقابلہ تو سیاسی میدان میں ہوتا ہے. اگر عمران خان نے کہیں کرپشن کی ہے, عمران خان نے کہیں پاکستان کی ساورنٹی کے اوپر کوئی سودا بازی کی ہے, کیا عمران خان نے پاکستان سے کوئی ایسے معاملات کیے جس پہ وہ قابل گرفت ہیں؟ نہیں. تو پھر ان کو اس طریقے کے ساتھ جو ہے ان کی ذات پہ اٹیک کرنا, جس بے سرو جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اس حوالے سے درخواست بازی جو عدالتوں میں پرانے طریقہ کار ہوتے تھے, تو یہ پرانی سیاست کے میرے خیال میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے اور ہونا تو یہ نہیں چاہیے. حالانکہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ تھا اور ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں سیاسی میدان میں مقابلے کرنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اور پاکستان نہیں پھر ادھر سے آرگومنٹ آئے گا کہ جی امریکہ میں تھے تو کہا میں واپس جا کے پھر میں اتاروں گا ایئر کنڈیشنڈ جیل کے کمرے سے, رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی, جیل میں بند کر دیا. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے, یقین کریں علی گوہر بے چین ہے یہ بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کی طرف سے تو جو آج کیس آیا, آپ نے کہا درخواست گزار کون ہے, عدالت میں جب کیس آ گیا تو عدالت کو معلوم ہے نا درخواست گزار کون ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے اس درخواست گزار کو؟ آپ نے بھی نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. اور اگر اسی طرح درخواستیں چلتی رہی, ابھی تو چونکہ کیس سب جوڈس ہے اور اس کے میرٹ پہ بھی ہمارے وکیل بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. چلیں ٹھیک ہے. علی گوہر خان صاحب, توشہ خانہ کیس ہو یا ٹیریان کا کیس ہو, توشہ خانہ میں نیب نوٹس کے خلاف وہ عدالت گئے تو عدالت جانا حق ہے. اتنا بھی پی ٹی آئی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کیسوں کو ڈیفینڈ کریں جا کر. کس نے کہا کہ عدالت نہ جائیں؟ صبح سے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں, آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. نہیں, عدالتوں میں ہم وہ بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ جس عدالت سے ان کو توقع ہوتی ہے کہ میرٹ ہوگا, ادھر سے بھاگتے ہیں, دوسری عدالت کا رخ کرتے ہیں. کیا حق نہیں ہے عدالت میں جانے کا؟ جدھر پلڑیا دیکھتے ہیں ان کی طرف جھکا, وہ اس عدالت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں. بہرحال اس عدالت میں بھی چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں کسی اور عدالت میں بھی جانا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی تو اللہ کی عدالت میں بھی تو جانا ہی ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, توشہ خانہ کا میں خود کمپلینٹنٹ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خان صاحب یعنی قادر خان مندوخیل صاحب نے یہ کیس اٹھایا, آپ اس کے پلیڈ کر رہے ہیں, کمپلیننٹ. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں. وکٹمائز نہیں ہو رہے. جہاں ہم ان پر وہ کیس بنائیں گے کہ جس میں وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ بالکل جینون کیس ہے, جو ٹیریان کا کیس ہے وہ بالکل جینون کیس ہے, جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بالکل جینون کیس ہے, جو وہ کل میں سن رہا تھا ایک دوست کا, وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سونامی ٹریز میں سلیمانی ٹوپی پہن کے انہوں نے اربوں درخت لگا دیے جو موقع پہ نظر نہیں آتے, کاغذوں بھرے پڑے اربوں روپے. دیکھیں, جو ملک ریاض صاحب کو اربوں روپے دیا گیا تھا, میں بائی نام لے کر بات کر رہا ہوں, وہ جو 190 ملین ملک ریاض صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں, ان کا اپنا ایک بزنس ہے. لیکن خان صاحب نے اس کے کک بیکس لیے اس ڈیل میں, جو کہ اسمبلی, جو کہ اپنی کیبنٹ میٹنگ میں وہ لفافہ لہرایا, کیبنٹ کو دکھایا بھی نہیں کہ اس لفافے میں کیا ہے. تو دیکھیں, ان تمام کیسز میں کوئی امجد خان نیازی کا نام تو نہیں لے رہا, میں عمران احمد نیازی کا نام لے رہا ہوں. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اگر خان صاحب یہ کہیں کہ جب ایک ٹائم تھا کہ جب اپنے یہ سیاسی مخالفین کو واقعی نام لے لے کر کے اس کو 2 سال جیل بند ہو گیا، یہ 3 سال ہو گیا، بار بار مجھے بھی اعتراض کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب آپ اگر پراچا صاحب یہ کہیں یا ان کا یہ موقف ہو کہ بھائی انہوں نے کیا تھا تو آپ بھی اس طرح کریں، ہم اس طرح نہیں کر رہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جینون کیسز بنا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہیں، ہم کہتے ہیں یعنی وہ ٹیریان کے کیس کو کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات، کسی کی ذاتی زندگی کی، ابھی آپ کے سامنے امجد خان بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ذاتی زندگی پہ اعتراض نہیں، ہم اس کیس کے قانونی پہلوؤں کو ڈسکس وہ کیا قانونی پہلو؟ قانونی پہلو یہ ہے کہ اگر وہ ان کی اولاد تھی اور امریکہ کی ایک عدالت نے ثابت کیا تو خان صاحب نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کیوں نہیں کیا، اس کو چھپایا کیوں؟ ہمارا یہ نہ انہوں نے انکار کیا نہ اقرار کیا، تو عدالت میں یا اقرار کریں یا انکار کریں، کہتے ہیں کہ جب یہ تو آفس ہولڈر کے لیے، ابھی تو خان صاحب آفس ہولڈر ہی نہیں ہے نا بھائی، تو کوئی پبلک آفس ہولڈنگ نہیں ہے، تو آئندہ نہیں ہو سکیں گے نا، نااہل ہو جائیں گے نا ان کیسز میں، فارن فنڈنگ میں نااہل ہو جائیں گے، تو جب وہ کوئی پیپر آئیں گے تو وہ اسی لیے کیس چل رہا ہے نا، اس کے ہم کب کہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے نااہل ان کے قرار دے دیا جائے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ عدالت ٹرائل کرے، ٹرائل کرنے کے بعد فیصلہ دے، خان صاحب بری ہوتے ہیں تو بری کر دے، اگر اس یہ درخواست گزار پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں امجد خان صاحب، وہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے، ظاہر ہے کر سکتے ہیں اعتراض، یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ہے تو عدالت میں جا کے اعتراض کرے، میرے اور آپ کے سامنے تو عدالت نے تو آج مسکرا کر کہا نا، جواب دیا نا کہ وہ پاکستانی شہری، ہاں پاکستانی شہری ہے۔ دیکھیں میں ایک گزارش کروں آپ سے، آپ کا ایک سوال کا جواب رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امجد میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن بھی کی ہے، عمران خان نے آئین بھی توڑے ہیں، عمران خان نے عدلیہ کے ساتھ یہ لڑ لے رہے ہیں، عدلیہ کے ذریعے بھی ہمیں وکٹمائز کرایا گیا ہے، میں تو ہم نے تو اسمبلی کے فلور پر بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ عدلیہ گردی بھی ہوتی رہی ہے، نیب گردی بھی ہوتی رہی ہے، سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ خان صاحب کا جب دل کرے یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اقتدار میں آ جائے، جب دل کرے اسمبلیاں توڑ دے، جب دل کرے پھر کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مطلب ہے کہ یہ وہ پنجابی کہتے ہیں خالہ جی دا واڑا ہو گیا نا، جدو دل کرو باہر چلے جاؤ، جدو دل کرو اندر آ جائے۔ نہیں، میں ایک گزارش کروں گا، بریک آپ لے لیجیے، قانونی طور پر بھی روکیں گے، ٹھیک ہے، آئینی طور پر بھی روکیں گے، زبردستی بھی روکیں گے، زبردستی یہ روکیں گے کہ خان صاحب بھول جائیں کہ جو کھلواڑ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، اب یہ کہیں کہ ادھر آئین اجازت دے رہے ہیں، مجھے دھمکی بھی دے رہا ہوں، دھمکی بھی دے رہا ہوں، قانونی طور پر بھی لڑیں گے، آئینی طور پر بھی لڑیں گے، اور جو کچھ کرتوت خان صاحب نے کیے ہیں، یہ کہ 90 دن ہو گئے بھئی، جس آئین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ مردم شماری بھی کروائیں، اس آئین میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ نے باقاعدہ دھمکی دے دی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، کیوں نہ دھمکی دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، یہ بڑا مجھے تو پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں، اداروں کے بارے میں بیرون ملک مظاہرے بھی کروا رہے ہیں، سیٹل کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے، پھر یہاں ڈوزیئر بنا کر پوری دنیا کو دیے جا رہے ہیں۔ اس سے سوائے پاکستان کی بدنامی یا پاکستان کے خلاف جسے ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئرژن کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قادر خان مندوخیل صاحب، تھوڑا سا ڈیبیٹ کو میں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو پاکستان کے خلاف بیرون ملک مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ اداروں کے خلاف باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان کی کون سی خدمت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، یہ کیا خدمت ہے پاکستان کی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو وہ آپ نے بات کی تھی ٹیریان والا کیس کے، میں ایک جملہ کہوں گا۔ ایک افتخار چودھری کی پارٹی کا سندھ کا صدر تھا وہاں بلوچ، اس نے یہاں سندھ میں وہ کیس داخل کی ٹیریان کی عمران خان صاحب کی کانسٹیٹوینسی میں۔ اس بندے کو انہوں نے اپنی طرف توڑ دی اور اس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا اس کو۔ تو اور پھر دوسری بات آپ کہہ رہے پبلک ہولڈر تو تھا تو وہ چیز ہو گیا، پبلک ہولڈر نہیں رہا تو کیس تھوڑی ختم ہوتا ہے۔ کیس تو ظاہری پر ایک چیز موجود ہے، وہ تو رہے گا، اور پھر یہ اگلے الیکشن پہ بھی اس کا اثر ہوگا، پچھلے پہ بھی ہوگا، سب ہوگا۔ دوسری بات، جو بات آپ کرے اس میں یقیناً تحریک انصاف نے جو ایک اداروں کے خلاف نفرت، گالی گلوچ کا جو کلچر، عدلیہ کے اثر، آپ کو یاد ہوگا 100 موٹوں میں اسی چیف جسٹس کی جو بینچ تھی ان کی انہوں نے کارٹون بنا کے 5 معزز ججز حضرات کے کارٹون بنا کے انہوں نے پورے دنیا میں پھیلایا، وہ بھی سب کے سامنے۔
اور پھر اس کے بعد ساری زندگی RTS سسٹم ہر چیز کی انجوائے کر کے جنرل باجوہ کی ایک ایک ویڈیو آپ کی ٹی وی چینل نے دکھا دیا ہے کہ وہ تعریف کرتا تھا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریٹک آدمی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب سیاسی پارٹی اکٹھی ہو گئی، عدم اعتماد عین قانون آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا کے پھینکا، جو کہ بی بی شہید کے خلاف اور شوکت عزیز کے خلاف یہ ایسی تحریکیں ناکام ہوئی ہے اور ہماری کلیئر کٹ کامیاب ہوئی. ہمارے ممبران 175 اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میں نہ منو والے اور قاسم سوری کی روٹنگ، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کی بات ہے. اب سوال یہ کہ تحریک انصاف دوبارہ کہتی ہے جنرل عاصم منیر جو ہے نا، میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ بھائی صاحب آپ بھول گئے، جنرل عاصم منیر صاحب آپ نے جنرل باجوہ کو بولا کہ اس کو ISI چیف سے ہٹا دو، کیونکہ انہوں نے جو آپ کے وہ جو ڈائمنڈ اور وہ کیا کیرٹ وغیرہ جو ہے وہ سلسلہ تھا وہ آپ نے کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو میرے سے ملاقات کر لو. اور پھر جب DG ISI پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، انہوں نے کہا میں سیاست میں نہ گھسیٹے، آپ پھر سیاست میں ان کو دعوت دے رہے ہو کہ ان کو آپ کو مزہ آیا. آپ کہتے ہیں میں عوام کی، چلیں آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادھر رکیے گا امجد خان صاحب، میں یہی نقطہ کلچر پاکستان میں انٹروڈیوس کی ہے جو کہ تحریک انصاف نے کی ہے، اور یہ تحریک انصاف اپنی جانیں چھڑا سکتی ہے. چلیں آپ کا نقطہ آ گیا قادر خان صاحب. امجد خان صاحب یہی پوائنٹ ایگزیکٹلی آپ کے سامنے کہ جب سیٹل میں جس طرح کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اس کا جواب تو دیا جانا چاہیے کہ کیوں اپنے کارکنوں کو اشتعال انگیزی کی طرف دھکیلا جاتا ہے. کبھی بھی ہم نے ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو ایموشنل کیا جائے. جہاں پہ اگر فنڈامنٹل رائٹس سلب ہو رہے ہو تو پھر پروٹیسٹ کرنا یا آواز اٹھانا تو پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے. تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا جس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی آواز اٹھائی ہے، پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، تو یہ تو سب کا پاکستان سب کا سانجھا ہے. اور پھر یہاں پہ اگر پازیٹیو اور نیگیٹو ہوگا تو اس کے مطابق ریئیکشن ہونا بنتا ہے. امجد خان صاحب، اداروں کی بے توقیری، اداروں کے سربراہوں کو بغیر ثبوت کے اس طرح ان کے خلاف الزام تراشی کرنی، مظاہرے کرنے، یہ کون سی خدمت ہے ملک کی، پاکستان کی، ریاست پاکستان کی؟ ہم نے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آج تک کسی ادارے کو یا کسی ادارے کے سربراہ کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا. ابھی تک تو ہمیں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے ہر سطح پہ زمان پارک ہو، جہاں پہ خان صاحب نہیں تھے، ہماری بہن تھی، تو خان صاحب پیشی پہ تھے، کس طریقے کے ساتھ انہیں ٹارگٹ کیا گیا. پھر مطلب جس طریقے کے ساتھ آپریشن ہوتا رہا، کس طریقے کے ساتھ کارکنوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا گیا، کس طریقے کے ساتھ ہمیں مطلب ملائن کیا گیا. ابھی جو جیسے میرے قادر مندر خیر میرے لیے محترم بھائی ہیں، انہوں نے افواہوں پہ اور عظیم ازمپشن پہ ایک بات کر دی کہ ہم نے جی کہ فلاں نے یہ ادارے کے سربراہ نے یہ کہا اور خان صاحب نے ان کو کہا ٹرانسفر کر دو. تو یہ بات نہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ تو نیشنل انسٹیٹیوشن کے اپنی روٹین میٹر ہوتی تھی اور کسی کے کہنے پہ وہ ٹرانسفر بہرحال امجد خان صاحب، اس بارے میں تو باقاعدہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ادھر رکیے گا علی گور خان صاحب، آپ محض پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے نہیں، حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں، ڈوزیر تیار کر کے دنیا کو بھیجے جا رہے ہیں، یہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں. تو حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ حکومت کی بہرحال یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس کی جہاں رسپیکٹ ہے، آئین رسپیکٹ کی اجازت دیتا ہے، اس کو انشور کرایا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ مطلب ہے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ کبھی ملک اور قوم کے بارے میں تو ذرا برابر بھی نہیں سوچا. خان صاحب اقتدار میں ہیں اور مخالفین جیلوں میں بند ہے تو ٹھیک ہے، اگر خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں تو سول نافرمانی بھی چلے گی. اگر خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کے ارد گرد شلواریں بھی ٹانگی جائیں گی، قبریں بھی کھودی جائیں گی. اگر خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں تو امپائر کی انگلی کی باتیں بھی کی جائیں گی اور PTV کے اوپر حملہ بھی کیا جائے گا. لیکن ان تمام باتوں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں پوچھتا ہوں، ویسے اس سے ہٹ کے مجھے اس چیز کا انتہائی دیکھ کے مطلب بڑا تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ دو ہمارے سینئر بندے اعجاز الحق صاحب اور یہ جو ہیں عمر، جن کے نانا جی وہ آرمی میں تھے نا، ایوب خان صاحب،
تو دونوں شخصیات پی ٹی آئی میں ہیں نا. اب اعجاز الحق صاحب بھی چلے گئے اور وہ بھی چلے گئے. پی ٹی آئی کے لوگ, آپ عمر ایوب کی بات, ہاں جی عمر ایوب کی, دادا ان کے, ہاں دادا, سوری دادا جی, جنرل ایوب خان, جنرل ایوب خان, ٹھیک ہے. ان دونوں کی تصویروں کو یو کے میں جوتے مار رہے تھے. یہ قادر مندوخیل آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہوگا تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. دونوں کی تصویروں کو میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور تعجب ہے کہ وہ کم از کم اتنا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ گئے ہیں, اور میں ان کا ضمیر اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جگرا دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو جو لوگ جوتے مار رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. لیکن امجد خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری تو نہیں ہے پی ٹی آئی. بھائی کمال ہے, انگلینڈ میں پروٹیسٹ ہوا, سب کے سامنے ہوا ہے. قادر مندوخیل کسی کو کون کہتا ہے, قادر مندوخیل صاحب کیا انگلینڈ میں نہیں, تو وہ پروٹیسٹ کرنے والے کون نہیں, پی ٹی آئی کے نہیں. وہ امجد خان ابھی آپ کے سامنے ڈس اون کر رہے ہیں. وہ تو یہ ڈس اون کریں گے. مطلب اب کمال ہے, اب ادھر نون لیگ مظاہرہ کر رہی ہے, میں کہوں جی یہ ہے ہی نہیں نون لیگ, تو اس بات کا کیا نہیں. میں نے کہا ہے اپنا پراچا صاحب پاکستانی ہے, اوورسیز پاکستانی کی اپنی آواز ہے, اور اس میں ان کی جدوجہد کو وہ پاکستان کے اندر کچھ غلط کرتے تو جذباتی ہو جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے, لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بنیادی حقوق کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو تو لازمی بات ہے آپ لوگ کوئی اور بھی کسی کے ساتھ دیکھیں, جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی نا, ان کو ان کے خلاف کیسز بنوایا, آج وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کو کس طرح سے وہ مطلب ہے کہ پیناما کا جو ہے وہ بہانہ بنا کے اور اقامہ کے اوپر ڈسکوالی, پھر کتنے سال جیلوں میں بند رکھا, پھر ان کی حکومت گئی اور اس کے بعد ملک کو بھی نہیں سنبھال سکے. آج یقین جب تک پلڑے, دیکھیں آج عدالتوں میں ہوا ہے نا, وہ ایک بینچ ٹوٹ گیا ہے, لیجسلیشن بھی ہوئی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا, حساب دیں گے پھر آگے بڑھیں, بغیر حساب کے نہیں آگے بڑھیں. مطلب ہے بات تو وہی ہے کہ اور بینچ ٹوٹ گیا. بہت شکریہ جناب علی گوہر خان صاحب, آپ تشریف لے آئے. جناب امجد خان نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.